अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न की स्पेशल प्रोग्राम ईद, इसार और क़ुरबानी। आज ईद का दिन है और ज़ाहिर है कि क़ुरबानी एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया कि आप दूसरों के दुख दर्द बांटने का जज्बा समझें। अपनी वो खूबसूरत चीज़ जिसे आप पालते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उसको कुर्बान करने का जज्बा भी समझने की सलाहियत आप में पैदा हो। तो ईद का मकसद ये है, आज है ईद का दिन। पाकिस्तान को और पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को सच टेलीविज़न और हमारी जानिब से ईद मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं हुमा दुरानी, मेरी जानिब से भी और सच टीवी की जानिब से अहले वतन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। कुर्बानी हो गई होगी, गोश्त वगैरह बन रहा होगा और फैमिलीज़ भी जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही होंगी। आपकी ईद को मज़ीद अच्छा बनाएंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब बढ़ेंगे और इनसे भी इनकी ईद के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन अरसलान खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरसलान खालिद के साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इन्हें टॉक एट 7 प्रोग्राम में देखते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते भी देखते हैं। सजाद तरीन साहब, सजाद साहब ईद मुबारक सर। आपको भी ईद मुबारक और हमारे तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। और बाबर गौरसी साहब, हुमा आप हमें अभी ज्वाइन किया। बाबर गौरसी साहब ने अभी कुछ ही अर्सा पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, सच टेलीविज़न का हिस्सा बने हैं। बाबर गौरसी साहब एंकर पर्सन भी हैं और उनका भी बड़ा लंबा करियर है, सहाफ़ती करियर है। इसी तरह अरसलान बहुत लंबे अरसे से सच टेलीविज़न पर गोया प्रोग्राम आप इनका देखते हैं। बाबर गौरसी साहब, आपको भी ईद मुबारक और हमारे शो में आने के लिए खुशामदीद। आपको भी ईद मुबारक और हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी ईद मुबारक। अरसलान, ईद का दिन तो चले हो गया, आज दूसरा दिन है। पहला दिन और उससे पहले की थका देने वाली आपकी सारी सिचुएशन हम समझते हैं, प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग और लंबे चौड़े मामलात दीस। ये बताएं, कुर्बानी सुबह सुबह उठना रेगुलर रूटीन नहीं होती हम सब लोगों की कि सुबह जल्दी जल्दी उठ जाए। मुझे अंदाज़ा है नमाज़ पढ़ना, कुर्बानी करना, ये एक डिफरेंट सा एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है जो थोड़ी हमारे पूरे साल में कुछ जाके डिफरेंट होती है। कैसे गुजरा पहला दिन और फिर आज दूसरा दिन है? अच्छा अरसलान, कुछ सालों से ना ये रूटीन तब्दील हो गई है। जब से आप देखें एक बड़ी हैसल है, आपने कसाई के पीछे भागना है। हर शख्स चाह रहा होता है फ़ौरन मैं सबसे पहले कुर्बानी कर लूँ और जल्द अज जल्द तमाम मामलात निपटा लूँ, जबकि आप 3 दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर आप परसेंटेज देखें तो बहुत कम लोग हैं जो दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन जाकर कुर्बानी करते हैं, लेकिन जो हैं जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है या इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो बड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स रहते हैं। तो मेरे घर में आप कह लीजिए कुछ 3-4 साल पहले से हम लोगों ने ये तय किया था कि भाई पहले दिन जो भागम भाग और जल्दबाजी में गोश्त का बनना है और कसाई पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, 5-5 मिनट आपको कह रहा है और फिर आप तेज़ी में चीज़ें सारी कर रहे हैं, तो लिहाजा उसको दूसरे दिन पे हम करें और रिलैक्स्ड होकर कंफर्टेबली, ताकि कसाई के पास भी टाइम हो, वो भी वक्त दे सके, अच्छे तरीके से गोश्त बना सके, आपके पास भी वक्त हो, गोश्त को संभाल सके। तो उसने बड़ा ईज डाउन कर दिया हमारी चीज़ों को। अब 3-4 साल से ये पैटर्न है कि हम कुर्बानी दूसरे दिन करते हैं ईद के, तो अब बड़ा रिलैक्स्ड है। यानी कि आज दूसरा दिन है तो आज के दिन हमने ये तो बड़ा कुर्बानी की और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपके पास बात है। और अब नेक्स्ट ईद, अब इस बार तो हो गया, अगले बार आप भी ट्राई करें क्योंकि आपको भी टेंशन पड़ी हुई थी कसाई की। इनके साथ है सजाद तरीन साहब। सजाद साहब बताएगा कि एज अ सहाफ़ी आपकी जो है ईद होती है वो किस तरह से गुजरती है, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो तो कभी भी फ्री नहीं होता और ज़्यादातर इनका झगड़ा भी फैमिलीज़ में इसी चीज़ पे रहता है कि जी आप टाइम नहीं देते, आप इस बार तो बड़ी ईद है और कुर्बानी के मसले हैं, जिस तरह से अरसलान साहब ने जिक्र किया कि जो है कसाई के लिए भागना पड़ता है और बहुत सारे मसले होते हैं। तो बताएगा कि जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं उनकी ईद किस तरह से गुजरती है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इस पे आता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं ये चाहता हूँ कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ कोई जानवर को कुर्बान करना नहीं है। बिल्कुल। फ़लसफ़ा कुर्बानी ये है कि दोनों बाप बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू का भी मैं समझता हूँ हमारे समाज पे इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ जिस तरह के होना चाहिए। कि सिर्फ ये नहीं कि आप जानवर ले आए कि क्योंकि मेरे पड़ोस में बड़ा जानवर आया तो मैं उससे बड़ा जानवर ले आऊँ। हमारा समाज इस कंपटीशन में लगा हुआ है। जो आपने अखबार नवीस की बात की, मैं समझता हूँ कि अखबार नवीस के लिए ईद भी एक ऐसे ही है कि जैसे आम दिन है, कपड़े पहन के नमाज तो पढ़ लेता है, लेकिन वो बेचारा लगा हुआ होता है कि ये खबर मिस ना हो जाए, ये खबर मिस ना हो जाए, ये तज्जिया मिस ना हो जाए। और फिर बीवी जो है वो हर वक्त अखबार नवीस, बहुत कम लोग मेरे ख्याल ऐसे हों जिनकी बीवी है उनसे कोई ज़रा खुश हों या कहें कि जी बहुत अच्छा है, क्योंकि ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना कुछ वो है।
اب کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، ہم جب پرنٹ میڈیا میں تھے تو اس وقت تو ہماری کوئی پتہ نہیں تھا کہ رات کب ہو رہی ہے، دن کب ہو رہا ہے. مطلب رات کو اگر ہم 1 بجے بھی گئے ہیں اپنے میڈیا ہاؤس سے تو رات کو یہ سوچ رہے ہیں یار کوئی خبر مس تو نہیں ہو گئی. صبح پھر اب جب ایسے پتہ چلے کہ اخباروں کا ایک بڑا سا جو پورا پلندہ آ گیا ہے گھر پہ، تو وہ بالکونی میں جا کے اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے اخبار اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں یار کون سی خبر چھپی کون سی نہیں. تو اس دنیا میں جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں نا، ان کی میرے خیال میں بیگمات جو ہیں وہ ان کو شکوہ ہی رہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوا، یہ چیز رہ گئی، یہ چیز رہ گئی. پھر کئی رشتہ داروں کے ہاں شادیوں پہ، عید پہ بھی. تو یہ مسائل میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی سے، ایک سرکاری ملازم سے، ایک افسر سے جو اخبار نویس ہیں ان کو شاید زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. بابر صاحب ایسا ہے، ایسی سچویشن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ دیکھیں میں تو سنگل ہوں، مجھے تو تجربہ نہیں ہے، یہ تو سجاد ترین صاحب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ میرڈ بھی نہیں ہے تو فیملی تو آپ کی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ عید جو ہے ایک قربانی کرنے کا نہیں ہے، یہ جو عید قربان کہتے ہیں ایک فلسفہ ہے، واقعی صحیح بات ہے. اور اس میں نا ہمیں جو آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے لوگ ڈپریسڈ ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو رشتہ دار ہیں اب وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح دوست جو ہیں ایک دوسرے سے. تو اب جو قربانی کا جذبہ تو یہی ہے کہ آپ صرف جانور نہ لے کے آئیں، آپ بلکہ ان کے دکھ سکھ میں جو ہیں وہ شریک ہوں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ملیں، ان کے ساتھ جو ان کی کوئی اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تکلیف میں ہیں وہ، ان کو کوشش کریں کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس کو سالو کیا جائے. اور یہاں تک عید کی بات ہوتی ہے، دیکھیں میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، میں مطلب زیادہ عید جو ہے وہ باہر ہی کرتا تھا، لیکن یہ کافی عرصے کے بعد جو ہے پاکستان میں کر رہا ہوں. تو عید پڑھنے کے بعد میں تو وہاں پہ مختلف جگہوں میں جا کے گھومتا تھا، لیکن پاکستان میں یہ میں کرتا ہوں عید پڑھ کے آتا ہوں. اور جس طرح ارسلان صاحب نے کہا کہ جی دوسرے یا تیسرے دن، اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایڈز آتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، بہت سے بل بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں، پینافلکس بھی لگے ہیں، وہاں پہ کہا ہے کہ جی آپ کو قربانی کرنی ہے تو یہاں پہ آ جائیں، جانور لے لیں. وہیں پہ بہت زیادہ آسانی ہو گئی، اور اب تو کمپنیز بڑی کمپٹیشن میں بھی آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ آسان ہو گیا. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اور اس کے بعد دوستوں سے ملتا وغیرہ، بہت کم دوست بھی ہیں، ان سے ملتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگائی اور سارا دن سو گئے. یہ سارا دن سونے والا کانسیپٹ بڑا عجیب ہے، یہ نہیں ختم ہوتا. ارسلان یہ جو سارا دن سونے والا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ایک دن چھٹی مل گئی، پورا سال کام، آپ کا پروگرام بھی سب دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کام بطور اینکر لائف ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر گھر پہ آپ کی لائف بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ایک تو گھر میں کوئی اینکر سمجھتا نہیں ہم سب لوگوں کو. یہ بتائیں اسلام، آپ چاہتے ہیں آپ گھر میں بھی اینکر آپ کو کہا کریں، تھوڑا بہت تو کچھ وہاں پہ تو آپ سٹار والی فیلنگ چھوڑ دیں نا، گھر کی مرغی دال. یہ بات صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر کیا سونے کا کانسیپٹ ہے، کچھ زیادہ سوتے ہیں؟ اچھا یہ ارسلان بہت نا، یہ بھی جو بابر صاحب نے بات کہی ہے نا، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے کہا کہ ملنا ملانا چیزیں بہت کم ہو گئی ہوئی ہیں. میں اپنی بچپن کی عیدیں ریکال کروں تو ہم تو سونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی ہیپننگ اور اتنا ملنا ملانا آنا جانا لوگوں کا اب محدود ہوتے جا رہے ہیں. ہم انفارچونیٹلی بڑی حد تک صرف ٹیکسٹ میسج یا ایک فون کال بھی میرے خیال سے اب بڑی حد تک اس کا بھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ فون کریں گے، ایک فارورڈڈ میسج ہے، ایک آپ نے بنایا ہے، براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہے آپ نے، 350 بندوں کو بھیج دیا، دیٹس اباؤٹ، اور باقی بھی اسی طرح آپ کو بھیج رہے ہیں. تو ملنا ملانا تو اب ایک پہلے آپ ملنے ملانے سے گئے، پھر آپ ایک فون کال جو کیا کرتے تھے اسپیسیفکلی آپ اس سے گئے، اب آپ ایک میسج تک محدود ہو گئے ہیں. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جی آپ کی عید مبارک کسی کو پہنچ گئی. تو لوگوں کے پاس اتنی ایکٹیویٹیز نہیں رہیں. یہ وجہ ہے کہ پھر اب آپ اور کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کا، عید کے دن آپ کہیں اور جا نہیں رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ سو جاتے ہیں. اور یہ ہم سب بھی کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہماری ایک دوسرے سے جو ڈسکنیکٹ ہے یا جو دوری ہے، جو بڑھتی ہوئی دوری ہے، وہ ہے. اگر آپ اس کو میرے خیال سے اگر ختم کریں، آپ نکلیں اپنے محلے داروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، تو پورا دن آپ کے لیے کم پڑ جائے گا اور آپ بہت ساری چیزیں کر سکیں. ہم وہ کر نہیں رہے ہیں، میرے نظر میں اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ. اصلاً ایک چیز اور ہے جو بریک پر جانا ہے، میں نے بریک سے واپس آتا ہوں تو اس پر بھی بڑی آپ نے صحیح بات کہی. عید کارڈز پہلے دینے کا بڑا رواج ہوتا تھا، چاہے وہ بقر عید ہو یا پھر عید الاضحیٰ ہو، تو دونوں عیدوں پر عید کارڈ دینے کا بڑا رواج ہوتا تھا. عید کارڈ کی وجہ سے لوگ کنیکٹ بہت رہتے تھے. جیسے اب ہم نے ایک میسج کیا اور جان چھڑوا لی. ایک بریک لیتے ہیں تو واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں.
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अरसलान ने जिक्र किया था ईद कार्ड का। तो ईद कार्ड से मुझे याद आया कि सजाद साहब, ज़ाहिर है आपको तो अब एक्सपीरियंस हो गया है और आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं हमसे। नहीं, ईद कार्ड का भी और ज़िंदगी का भी, ओबियसली हमसे काफ़ी सीनियर हैं, तो इन्होंने काफ़ी ईदें भी देख ली हैं। तो ये बताएगा कि आप अपने बचपन में किस तरह से ईद गुजारते थे और आपके टाइम में भी ईद कार्ड वाला सिस्टम होता था? और आप जो है आप हमारे टाइम पे तो मुझे भी ये याद है कि हम लोग क्या करते होते थे कि जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स होते थे उनके लिए हम प्यारे प्यारे कार्ड्स ख़रीदते थे, जो उनसे थोड़े कम होते थे उनके लिए ज़रा लो क्वालिटी के। तो ये एक हम लोग ना एक पूरी लिस्ट बना लेते थे कि हमने इसको ये देना है, ये वाला ये। तो आपके साथ क्या सीन होता था? आप भी ईद कार्ड्स वगैरह देते होते थे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक ज़माना जब ईद कार्ड का था, उस ज़माने में तो यही किया जाता था कि फ़लाँ को दे दो, फ़लाँ को दे दो, कोई कज़न है तो उसको भेज दो, और कोई ख़ातून है तो उसको ज़्यादा कार्ड भेजो, ज़्यादा अच्छे दिल वाले बना के भेज दो। तो कोशिश में तो आदमी लगा रहता है ये ना, लाइन अब उसको भेज दिया जाए। अर्सलान आप नोट कर लें, इन्होंने कहा कोई खातून उनसे ज़्यादा वो भाभी मैंने नोट कहा कर रही हूँ। उनको भी भेज दें, सबको भेज दें। नहीं, आदमी किस्मत तो आजमाता रहता है ना सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो कार्ड भेज के भी आदमी नहीं, इन्होंने अभी करता कहा है। कि सारी जिंदगी जी, सारी ज़िंदगी आदमी लगा रहता है किस्मत आजमाने में कि कहीं कोई कार्ड शायद हो जाए। अच्छा, तो अब जब से ये हालात, दुनिया तब्दील हो गई ना जी, अहद हमारा बचपन का अहद जो था वो तब्दील हो गया। जी, अब नया एक अहद आ गया है, अब इसमें मोबाइल आ गया है लोगों के पास, इंटरनेट आ गया है, और हम जो है पूरा समाज, बल्कि पूरी दुनिया में हम तसव्वुर बेगानगी का शिकार हो गए हैं। मार्क्स ने ये कहा है कि हजूम में लोग तन्हा होते हैं, हम हजूम में तन्हा हो गए हैं कि टेबल पे 5 लोग बैठे हुए हैं और पांचों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये कार्ल मार्क्स का तसव्वुर बेगानगी है, जो एक बहुत बड़ा थीसिस है उनका, कि ये बेगानगी, हम बेगानगी का शिकार हो गए हैं कि घर में भी आप अपना फ़ोन, बेटा अपना फ़ोन पे, बच्चे अपने फ़ोन पे, मियाँ अपने फ़ोन पे, बेगम जो है वो खाने बनाने में लगी हुई है, वो अपने उसमें कोई फ़ोन आ रहा है तो साथ कान पे भी लगाया हुआ है। तो ये एक समाज पूरा ओवरऑल, किसी एक आदमी की बात नहीं, ओवरऑल समाज जो है वो बेगानगी की तरफ जा रहा है, लोग तन्हाई का शिकार हुए हैं, इसलिए कि आलात जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। हमारे बचपन में ये सहूलियात मैसर नहीं थी। अब देखें ना, हमारे बचपन में तो हमें दादी नानी जो कहानी सुनाती थी हम मान लेते थे कि जी एक चांद है, उस पर एक चांद मामू भी रहता है। आज आप अपने बच्चों को कहें, वो 1 मिनट में गूगल पे सर्च करके निकाल देते हैं कि जी वहाँ तो ज़िंदगी कोई नहीं है, आप क्या कह रहे हैं। तो बच्चों के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। हमारे बचपन में था कि हमें जो कुछ कहा जाता था हम समझते थे ये ठीक ही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी। अब ऐसा नहीं है। आज का जो माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे बचपन का जो माहौल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम इंतज़ार करते थे कि यार ईद आ रही है, ईद आ रही है। पहले ही हंगामा होता था जी ईद आ रही है। अगर कोई जानवर है तो हफ्ता पहले ही ख्वाहिश होती थी कि हमारे वाले साहब ले आएँ ताकि वो उसको घुमाएं फिराएं और उसको साथ एक्स्ट्रा कोई घुंघरू शुंघरू भी लगा दें, तो उस ज़माने में वो खुश होते थे। आज बच्चों को इस चीज़ का कोई नहीं है कि जानवर लें, आप घर खड़ा कर दें। बिल्कुल, तो वो वाली ये उनको आपने नहीं। बहुत अच्छी बात की है कि एक हफ्ता पहले से ना एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती थी कि जानवर ले आएँ, फिर उसको घुमाएं, और मतलब वो जिस तरह घुंघरू का जिक्र किया। आज के दौर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल ये एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि जिस तरह से पहले भी जिक्र किया है बाबर साहब ने, कि जो मतलब अगर सामने वाले बड़ा जानवर ले आए तो फिर हम लोगों ने भी उनसे बड़ा जानवर लाना ही लाना है, क्योंकि एक हमने एक मुकाबला करना शुरू कर दिया है। अब बड़ा कोई नहीं देख रहा। इस बार सबने यही देखा, बस आ जाए जो हाथ आ जाए कोई काफी। एक और बहुत अजीब सी चीज़ होने लग गई है कि बेसिकली कुर्बानी करके जो गोश्त होता है उसको बांटना जो होता है, ज़्यादातर मैंने अब ये चीज़ नोट की है कि लोगों की कोशिश होती है कि हम इसको गरीबों में, मस्कीनों में बांटने की जगह अपने अजीज़ों अकारिब और अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा बांटते और बाकी जो है फ्रीज़र में रख लें। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत चल पड़ा है अब आजकल। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो आपने बात की ना, मैंने वो जो शुरू में बात की ना फ़लसफ़ा कुर्बानी जी, ये उसके बिल्कुल नेगेटिव लोग चल रहे हैं। हाँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो मेरे ख्याल में 6 महीने बाद भी आप उनके घर जाएं तो वो खाना आपके सामने रखेंगे तो बड़े फख्र से कहेंगे कुर्बानी का गोश्त पार्टी खा लो। फ्रीजर साफ करके वो पहले से रख वो देते हैं। वो ये नहीं, फ्रीजर्स की फरोख्त बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही तो बात है। ये जो है ना, वो जो इसका फलसफा था ना, वो लोग भूल गए हैं। भूल गए। वो अपने मफादात को कि बड़ा जानवर है, कंपटीशन है और अपनी फ्रिज भर लेनी है, और अगर नहीं है तो किसी अड़ोस पड़ोस की फ्रिज में जगह है तो वहाँ रखवा दें। ऐसा नहीं होना ये चाहिए। आप तीनों हजरात से ये सवाल होगा कि अब 15-20 साल, जो लास्ट 15-20 साल, 2 डेकेड्स की अगर हम बात कर लें, बाबर साहब
کتنی تبدیل ہوئی ہے لائف. اچھا یہ بات اس لیے بھی آج چلے موقع مل گیا, ورنہ آپ سارے لوگ کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں اتنی مشکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی ٹینس معاملات پہ, تو چلے اللہ نے موقع دے دیا کہ عید پر مل بیٹھ کر وہ باتیں جو اب باتیں ہوتی نہیں ہیں آپس میں دوستوں کی, وہ باتیں ہو جائیں. سر کتنی تبدیلی ہوئی ہے 15-20 سالوں میں, لاسٹ 15-20 سالوں میں بہت تیزی سے ریپڈ چینج آیا, خاص طور پہ جیسے ٹیکنالوجی کا بوسٹ آیا تو انسان کے جو رشتے ہیں, ملنا ملانا ہے, کانٹیکٹس ہیں, اس میں بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے. دیکھیں ارسلان, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ٹیکنالوجی کا انسان کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے, اور اس نے بالکل انسان کو اپنی طرح بنا لیا ہے, اس نے اس کو اپنی طرف لگا لیا ہے. جس طرح ابھی ترین صاحب نے کہا کہ 5 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, لیکن پانچوں اپنے اپنے خیالات اور موبائل پہ لگے ہوں گے. کوئی سوشل میڈیا پہ ہوگا, کوئی میل کر رہا ہوگا, کوئی اور چیز میسیجنگ کر رہا ہوگا. اب ٹوٹلی جو لائف ہے وہ جسے کہتے ہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہوتے تھے کہ جی جو امریکہ میں لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں لائف ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ان کا جو گول ہوتا ہے, الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے, ان کے رشتے نہیں ہوتے. ان کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ ہم نے فائنینشلی اپنے آپ کو کیسے فٹ کرنا ہے, کس طرح ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا ہے اور اپنے اوپر لگانا ہے. اب ہماری جو ریس ہے بیسیکلی جو اس وقت پاکستان میں ہے, پچھلے 15 سے 20 سال اگر آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں, 100 میں سے آپ دیکھیں گے 99% لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ جی ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں. آپ ان سے کویشچن کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ جی اگر ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ بڑے کریکٹر والے ہیں, آپ ایک اچھی نوبل فیملی سے ہیں, لیکن ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ بڑی گاڑی میں ہے, بڑے گھر میں رہتا ہے, بے شک اس کا کریکٹر نہ ہو, ان ایجوکیٹڈ ہو, بالکل اس کے ساتھ لوگ ملنا نہ پسند کرتے ہوں, لیکن اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ہے. تو اس لیے لائف اس وقت اتنی زیادہ چینج ہو چکی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں اگر آپ ان کو کہانیاں سنائیں پرانی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, وہ اسی وقت جو ہے گوگل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی واقعی ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اب جو لائف ہے, جس طرح پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی فریج وغیرہ, لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, یا ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اب میرا خیال ہے کہ لوگوں نے جو ہے, جو شہروں میں لوگ ہیں انہوں نے کم کر دیا ہے یہ فریزرز میں گوشت رکھنا نا. اب اکثر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کیونکہ اکثر میں جب دیکھتا ہوں اب جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نا اتنی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں, یہ بات بھی ٹھیک جی, کہ وہ دیکھ کے نا اس کی اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی 3-4 دن رکھیں, اس کے بعد جو ہے یہ بانٹ دیں. اور کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنا مہینے رکھیں گے یا ہفتے رکھیں گے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس میں, آپ کو بہت سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے, ایسی موذی وہ ہیں امراض ہیں وہ آپ کو لگ سکتی ہیں. کیونکہ انسان ہے تو ڈرپوک نا, صحیح بات ہے, جب اس طرح کی بات سنتا ہے تو اس لیے اب میرا خیال ہے گاؤں وغیرہ میں اب تھوڑا سا ٹرینڈ ہے, لیکن وہاں میں بھی چونکہ لوگوں نے جس طرح ارسلان نے کہا کہ ڈی فریزرز کی, اور یہ حقیقت بات ہے کہ ڈی فریزرز اور فریج وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے. سر 38% سیل ہوئی ہے, ابھی بھی ہوئی ہے. ارسلان جو بتا رہے تھے 38% بکے ہیں, جو الیکٹرانک آئٹم ہے اس میں 38% یہ. اچھا میں بابر صاحب کی بات کو ہی نظر آئے, سوشل میڈیا والی بات از ویری امپورٹنٹ. اسی پہ ارسلان ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی لائف بطور اینکر, آپ نیوز انڈسٹری سے ہیں, سوشل میڈیا ظاہر ہے آپ ڈسکنیکٹ نہیں رہ سکتے, یہی بات سوشل میڈیا نے ہماری لائف میں کتنا بڑا چینج ڈال دیا. اور دوسرا یہ جو باخبر رہنا بہت ضروری ہے, کتنا ضروری ہے اور کس خبر سے باخبر رہنا ضروری ہے, یہ ڈیفرینشیٹ کیسے ہو؟ اچھا یہ جو بابر صاحب نے بات کی نا سوشل میڈیا والی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ویڈیوز ہر طرح کی آ رہی ہوتی ہیں, ان سے اویئرنیس بھی بہت حد تک لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. میں نے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جس طرح I may not be 100% correct about it, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچھے میسیجز, اچھی ویڈیوز اویئرنیس والی, وہ ہم فارورڈ کرنے میں, پوسٹ کرنے میں ہم بڑے تیز ہیں, اور ہم وہ کرتے ہیں. صحیح, بالکل. جدھر سے مجھے اب میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ گڈ مارننگ کا میسیج آپ کو کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ گڈ مارننگ کا میسیج پوری تمہید باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں اچھی باتوں والے, وہ سب وہ جو وہی بھیج رہے ہوتے ہیں انہی میں مسنگ ہوتی ہیں وہ چیز. صحیح ہے, تلقین بھی وہی کر. تو یہ سوشل میڈیا پہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایسی کوئی ویڈیو آئے گی نا, ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کریں گے, شیئر کریں گے, اچھی باتیں آتی ہم پھیلائیں گے, عمل پیرا نہیں ہوں گے. جس نے نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا عمل پیرا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ویڈیو کسی کو, جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, کہ اس کو اپنے خیالات بدل دے گی. ہمیں سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے, بڑی حد تک ہمیں بیسک رائٹ رانگ ڈفرینسز چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, اویئرنیس پہلے سے زیادہ آ گئی ہے. ہم صرف اس کو سوشل میڈیا پہ آگے چلا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں وہ ویڈیوز. میں آپ کو کہوں گا ارسلان صاحب آپ دیکھیں, بڑی اچھی بات ہے,
خود میں نے اپنا اگر سارا سٹوری کرنا ہے اپنا گوشت تو وہ میں کروں گا اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا ویڈیو دیکھنے میں. تو یہ کس طرح کی بات ہے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر جو خبر کی ریس لگ گئی ہے کہ پہلے خبر میں ہماری خبر، کئی خبر غلط، زیادہ تر خبریں سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس انڈسٹری سے، ہماری خبر ڈیفرنٹ ہوگی، سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ ہوگی. پھر باخبر رہنا ہر اینکر کے لیے، صحافی کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے. کتنی خبر آپ اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں، کتنا باخبر رہ سکتے ہیں؟ ترین صاحب اور بابر صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے. اس وقت میرے خیال سے پاکستان میں ہر شخص ہی اپنے طور پہ ایک صحافی ہے، ہر شخص ہی ایک اپنے طور پہ تجزیہ کار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی درست ہے. اب سجاد ترین صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، بابر صاحب ہو گئے، اب ان کی ہم لوگ بالکل کلوزلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں دوسرے صحافیوں سے. وہ صحافی ہمارے رپورٹر جو فیلڈ میں موجود ہیں جہاں سے خبر نکل رہی ہے، یا ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پولیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہماری آف دی ریکارڈ بات ہو رہی ہوتی ہے. پروگرام میں وہ بڑی چیزیں اور طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں، آف دی ریکارڈ ہمیں بہت اور طریقے سے یہیں سے جاتے ہوئے بتا کے جاتے ہیں، یا نجی محفل میں بتاتے ہیں، اپنی پارٹی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ان کی پارٹی کیا غلط کرے، تو وہ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اب میں جب دیکھتا ہوں نا کہ آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص جس کا ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے اس سارے معاملے سے، وہ صرف نیوز چینل پہ یا سوشل میڈیا پہ خبر سنتا ہے، وہ گفتگو کا آغاز اب نوئنگ کہ آپ صحافی ہیں، آپ سے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر مسلط اپنا پوائنٹ آف ویو آپ پہ کریں گے، آپ وہ بتائیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، کیونکہ یہ ان کے خیالات. اور اب تو اتنی کلیئر لائن ڈرا ہو چکی ہوئی ہے نا کچھ چینلز کے درمیان اور اب پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور پھر پی ٹی آئی ہماری ایک بڑی اچھی جماعت جو ابھی حکومت کر کے گئی، تو وہ جو بھی ہے وہ یا کوئی پرو پی ٹی آئی ہے یا اینٹی پی ٹی آئی ہے. اور اس پہ میں جو اب دیکھ رہا ہوں خاص طور پر یہ جو سب کچھ گزشتہ چند ماہ میں ہوا ہے، عدم برداشت لوگوں میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر دو مختلف خیالات رکھتے ہیں، فیملیز میں لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلقی پہ جا رہے ہیں، اس حد تک ہارڈ لائنرز بن گئے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے آسان ہے، ایک ٹویٹ پہ اب فیملیز الگ ہونے لگیں، یہ کیا لکھ دیا، وہ کیا کر دیا. یہ بات صحیح ہے ہما؟ بات بالکل صحیح ہے، اور اس بات کو مزید جو ہے سجاد ترین صاحب کی جانب جائیں گے اور ان سے مزید ڈسکشن بھی کریں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بہت سیریس سی ڈسکشن ہونے چلے گئی تھی اور ارسلان صاحب نے بڑی سیریس ڈسکشن کی. انہوں نے بتایا کہ آج کل ہر بندہ ہی صحافی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. سجاد صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور اب ذرا اس گفتگو کو تھوڑا سا نا کہہ لیں کہ مزاحیہ انداز میں لے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بتائے گا کہ جب قربانی ہو جاتی ہے، کلیجی تو ہر گھر میں پکتی ہے، یہ بتائے گا کہ قربانی کے گوشت میں بننے والی سب سے فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ مجھے لگا کہہ رہی قربانی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کیسے بنتی ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں نا کبھی کوئی پسند نہیں کی. میں اپنی لائف میں مجھے جو بھی کھانے کو مل جاتا ہے نا، میں نے کبھی اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ پسند کا ہو اور یہ پسند کا ہو، جو مل جائے اور بس میں اس کو کھا لیتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ 22-23 سال میری شادی کو ہو گئے. ہمارے ہاں کبھی میری بیگم کے اور میرے درمیان کبھی اس بات پہ تنازع ہی نہیں ہوا کہ کیا بنا ہوا ہے اور کیا نہیں بنا ہوا. شادی سے پہلے کچھ تھا ایسا پسند؟ شادی سے پہلے تو آدمی دیکھیں اس بات کا کیا مطلب ہے، شادی سے پہلے تو آدمی ہوٹلوں پہ شادی سے پہلے تو آدمی جو ہے نا وہ ہوٹلوں پہ مطلب وہ کھانا شانا کھاتا رہتا ہے. اور اس کو شادی کی لائف جو ہوتی ہے نا، وہ جب شادی شروع میں نئی جب میری شادی ہوئی تو میں نے کہا کس پابندی میں پھنس گیا ہوں، رات کو آنے والا آدمی یہ وہ. لیکن اس میں جو شادی کے بعد جو پروٹوکول آپ کو ملتا ہے کہ ٹائم پہ آپ کو ناشتہ ملے گا، آپ کو پتہ ہے ٹائم پہ جانا ہے، کپڑے تیار ہیں، ہر چیز ہے، اور ایک بندہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے اٹھو بھائی اتنے بجے جانا ہے. ورنہ تو اکیلے تو جب میں اکیلا تھا لاہور سے جرنلزم میں نے شروع کیا، جب لاہور میں تھا تو کئی زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ جی عید کا دن بھی گزر گیا ہے تو اگلا دن شروع ہونے والا ہے. تو یہ شادی کے بعد ایک زندگی جو ڈسپلن میں آ جاتی ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں سوچا. سنیں آپ تجربہ حاصل کریں سر، آپ سنگل ہیں. جی ہاں بالکل. یہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے سوشل پریشرز بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے تو یقیناً ٹھیک ہی ہوگا
کیا کھانا پسند ہے بابر صاحب؟ پھر قربانی کے گوشت کی وجہ سے کیا خاص بنواتے ہیں اپنے گھر؟ دیکھیں گوشت جو ہے نا مجھے ویسے بھی جو ہے میں بیف نہیں کھاتا, مٹن مجھے پسند ہے, تو اس لیے شوربے والا مٹن مجھے بہت پسند ہے, وہ رائس کے ساتھ, وائٹ رائس ہوں یا دوسرے جس میں ہوں کیا کہتے ہیں براؤن. آپ رائس زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ نہیں شوق سے مطلب اس دن ذرا شوق سے کھاتا ہوں, ساتھ جو ہے میٹھا وغیرہ کھیر کھا لی. آج تو کوئی بھی نہیں بتا رہا اپنی مرضی کے بارے میں کہ مرضی بڑا کلیئر بتاتے ہوتے ہیں, جو بھی کلیئر بتا دیجئے کہ نہیں کوئی ہے ایسا جس کی پسندیدہ ڈش ہے. نہیں, پسندیدہ ڈش تو obviously سب کی ہوتی ہے. میرے خیال سے جو ترین صاحب نے بھی بات کیا, انہوں نے کہا کہ میں چوائس نہیں کرتا کھا لیتا, لیکن ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ زیادہ خوشی سے یا شوق سے یا آپ کا موڈ کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے کلیجی کی بات کی, تو چونکہ ہمارے گھر بھی بیف نہ ہونے کے برابر ہی بنتا ہے, قربانی بھی بکرے کی ہوتی ہے ہمیشہ سے, تو کلیجی تو میں تو انتظار کر رہا ہوتا ہوں جب آپ خاص طور پہ وہ جو ہیلپ آپ کرا رہے ہوتے ہیں کسائی کو, اور آگے پیچھے برتن اندر باہر آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ تھک جاتے ہیں, بھوک لگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے. تو میں کلیجی بہت شوق سے کھاتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اس کے بعد تو پھر گوشت اور باقی چیزیں, ان میں بھی خاص طور پہ جس طرح سے بابر صاحب نے کہا کہ مٹن قورمہ بنا ہو, اور مجھے خیر بھوک لگنا بھی شروع ہو گئی ہے, اچھے سے چاول بنے ہوں, بھی پانی آنا شروع ہو گیا. نہیں تو آج تو ہے بھی دوسرا دن, اور آپ کے گھر تو قربانی بھی آج ہی ہوئی ہوگی. عید کے تو تینوں دن یہی چل رہا ہوتا ہے نا. پہلے دن بھی آپ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں تو obviously گوشت ہی, مرغی تو ملے گی. آپ کون سی چیز ڈش اچھی بناتی ہیں, آپ یہ بتا دیں. سر یہ کہتی ہیں کہ میں آفس آ گئی ہوں, اب کچھ نہیں بنا سکتی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. گھر میں تو کچھ نہ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے. گھر میں تو بندہ کچھ نہ کچھ بناتا ہے نا. میں بنا لیتی ہوں, میں چکن کڑھائی اچھی بناتی ہوں. مٹن کی میں چکن کڑھائی اچھی بنا لیتی ہوں. اصل قربانی کی عید پہ بھی آپ چکن کڑھائی بناتی ہیں؟ جی, قربانی کی عید پہ بھی آپ چکن نہیں, یہ جو ہے آنیسٹلی یہ بہت اچھی بات ہے کہ میرے اللہ پاک میری امی کو زندگی عطا کرے, یہ قربانی کے گوشت کو مطلب وہ سارا کچھ سنبھال کے بانٹ کے, جب میں جاتی ہوں یہاں سے گھر تو انہوں نے پکا کے, میں جب جاتی ہوں بالکل وہ ٹیبل پہ سامنے سب کچھ رکھ دیتی ہیں. لیکن یہ عیاشی تو ماں باپ کے گھر ہوتی ہے نا, کہ ماں باپ خیال رکھتی ہے. پیا گھر تو پھر خود کام کرنا پڑتا ہے جا کے. تب سیکھ لیں گے نا جب سر پہ پڑتی ہے. بالکل بالکل, جب وہ سر پہ بک ملتی ہے, پھر وہ بک لے جائیے گا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں کیسے. نہیں, لیکن آج کل تو ویسے بھی دیکھیں نا کلچر چینج ہو گیا. اب تو جو شادیاں ہوتی ہیں وہ تو مطلب کھانا بنانے کے لیے تو نہیں ہے, اب تو مطلب یہ آپ نے ویسے بڑی کڑوی حقیقت جو ہے نا بیان کر دی ہے بابر صاحب. نہیں دیکھیں اب تو مطلب آسانیاں ہو گئی ہیں نا, اب تو آپ کو میڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پارٹ ٹائم کے لیے بھی 2-3 گھنٹوں کے لیے بھی رائٹس والا معاملہ بھی بتائیں کہ میڈ کی بھی عید ہوتی ہے بڑی بہت زیادہ چھٹی بھی ایسا ہی ہے, یہ بات صحیح ہے. اگر آپ اس کو ڈبل پے کریں نا. یہ بابر صاحب نے جو بات کی نا, ہمارے ملک میں جو آدمی جہاز نہیں اڑا سکتا نا, وہ جہاز پہ زیادہ بہتر بات کرتا ہے. شادی تو کر لیں ایک دفعہ, پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ میڈ کیا ہے اور کک کیا ہے. بابر صاحب اس پہ اگری ہیں, اس پہ اگری ہیں اس بات میں. میں تو چونکہ بڑا موٹیویٹڈ ہوں اور مطلب کہ نہیں کرنی, تو اس لیے کیوں نہیں کرنی؟ ویسے ہی اس لیے جو مرضی کہہ لیں تو اس لیے. آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ جس سے دیکھ رہے ہیں ترین صاحب سارے خوش ہیں سر, آپ اکیلے ڈرے ہوئے بابر صاحب. لیکن میں آپ بھی اپنا کوئی تجربہ شیئر کریں, آپ بتائیں کہ آپ کے گھر قربانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. آپ بھی ادھر آفس تو آ گئے, اوبیسلی یہاں سے واپس جائیں گے تو بھابھی نے تو کہا. پہلے تو میں آپ کو فیکٹ بات بتاؤں, جو اسلان کہہ رہے ہیں نا, یہ جو قربانی میں کسائی کے پیچھے بھاگنا دوڑنا بڑی مشکل کام ہے. اس کے بعد وہ جو تھوڑا تھوڑا گوشت بنا کے ٹبز میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اب وہ لے کے بھاگنا پڑتا ہے. آپ نے ان کی کہیں بھی بات کو جو ہے ایکسپیرینس کرنا ہے, بالکل وہ ہے, آپ نے جو ہے اب بھاگنا بند کر دینا, اور عید کے دوسرے دن کے لیے آپ تب بھی میڈم کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ارسلان صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ عید کی نماز پڑھ کے گھر لیٹ کیوں آتے ہیں, اور اس دوران کہاں بیٹھ کے کن کن کو میسج کرتے رہتے ہیں. کس قسم کا سوال ہے, بتائیں جلدی سے. یہ سوال نہیں تھا, یہ مجھے لگتا ہے گھر سے مار پڑوانے کی ایک مکمل پلاننگ تھی. اندر کی خبر. اچھا ایک اور بات ہے, اچھا یہ ویسے میں ان سے مار کی بات تھی تو میں ویسے پوچھ لوں, یہ واقعی کوئی فیئر ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم لیٹ ہو گئے, وائف انتظار کر رہی ہوگی, فیئر ہوتا ہے؟ اکثر کو میں نے دیکھا ہے جلدی اٹھ پارٹی کرو گے تو پتہ چلے گا. ویسے سر یہ بات بتاؤں آپ کو, نہیں میں نے اکثر 90% لوگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے. ایسا یہ جتنے بھی یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ دیر ہو گئی, یہ ہو گئی, صرف باتیں, بندہ خود ہی اتنا ڈرا ہوتا ہے چلا جاتا ہے ٹائم پہ, وہ نہیں بلاتی. اچھا یہ واقعی حقیقت ہے کہ بندہ ڈرا ہوتا ہے. یہ تو احسان صاحب نے حالت دل بیان کر دیا. اچھا ایک اور بات ہے, کسائی کا ذکر ہو رہا ہے, تو عید پہ نا ان کسائی کی جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی اپنے ریٹ آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں,
ایک تو ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں، دوسرے وہ جو اناڑی لوگ ہیں نا، جو مطلب محنت کاش مزدور جو ہوتے ہیں عام روٹین میں، وہ جن کا یہ کام نہیں ہوتا، وہ جناب کسائی بھی جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں. اور کوئی اگر آپ، مجھے ایک دو دفعہ اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذبح کیسے کرنا ہے، پھر اس کی کھال کیسے اتارنی ہے، لیکن وہ بھی دہاڑی لگانے کے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. ارسلان خالد آپ کا بہت شکریہ. سجاد ترین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بابر گورسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عید پہ وہ باتیں ہو گئیں جو اپنے پروگرامز میں آپ نہیں دیکھتے، ان تمام تر حضرات کو کرتے بہت سنجیدہ پروگرام، بہت سنجیدہ نوعیت کے سیاسی معاملات اور سوشل ایشوز اور بین الاقوامی معاملات پہ بات کرتے. آج وہ ساری باتیں ہو گئیں جو ہم کرنا بھی چاہتے تھے. کیا کہتی ہیں ہمارا؟ بالکل، آج تو انہوں نے اپنے دل کی بہت ساری باتیں جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور پبلک ان کو دیکھتی ہے سیریس موڈ میں، آج انہوں نے ہمارے سامنے وہ باتیں بتا دی ہیں. بہت شکریہ ہما، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عید مبارک ہماری طرف سے.